नाहनुल उमरा व अंतुमुल वज़रा, रल मिल के काम करना है, लेकिन अमीर एक ही होगा। उन्होंने कहा था नहीं चलो दो, मिन्ना अमीर व मिनकुम अमीर, है ना। अगर ये बात बन जाए तो फिर तो इख्तलाफ हो गया, और वो लोग जो इख्तलाफ डालना चाहते थे वो कामयाब हो गए। अल्लाह अकबर। बहरहाल वो अपना काम करते थे, लेकिन मैंने पहले ये बात कही है कि अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम जो पूरी कायनात के लिए पसंद किया है वो ऐसा नहीं है कि उसमें ऐसे ही खुली छुट्टी हो। हाँ, इख्तलाफ हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, अल्लाह ने दस्तूर ऐसा दिया है जिससे इख्तलाफ ख़त्म हो जाता है। और वो ज़िक्र कर गए अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दू इलल्लाहि वर रसूल। तो बहरहाल जब ये बात आ गई ना अल-अइम्मतु मिन कुरैश, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सब ख़त्म हो गया। फिर किसी भी की तजवीज़ ये नहीं है कि मिन्ना अमीर मिनकुम अमीर। और अगरचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को उस अंदाज में नामज़द नहीं किया था जैसा कि होना चाहिए, जैसा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, ठीक है, जैसा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बाद में कहा था ना कि अगर मैं किसी को अपनी जगह पर नामज़द कर दूं तो भी मेरे लिए नमूना मौजूद है, अगर ना करूं तो भी नमूना मौजूद है। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और दीगर सहाबा किराम कहते हैं जब उन्होंने ये बात कही थी हमें उसी वक्त समझ आ गई कि हज़रत उमर किसी को नामज़द नहीं करेंगे, क्योंकि वो दो नमूने अपने सामने रखते हैं और नबी पाक का नमूना छोड़कर कभी वो दूसरी तरफ नहीं जाएंगे। और ऐसे ही हुआ। लेकिन मैं ये बात पहले बयान कर चुका हूँ कि बाज़ बातें वो जो दुनियावी निज़ाम या इंतज़ाम की ज़रूरत होती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जो बात करते थे या जो अंदाज़ इख्तियार करते थे उसे सब के लिए लाजिम करार नहीं देते थे। तो बाद में बात करेंगे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ये फ़ैसला चलो बात बड़ी बन जाती है, ये फ़ैसला ठीक था या नहीं, बाद में गौर करेंगे। बहरहाल मतलब मेरा ये है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन इसी दस्तूर पर थे। अल्लाह ने कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, ये आपके पास मजबूत है, इसके ऊपर रहना है, धड़ेबंदी से बचना है। आज हम लोग जो है ना धड़ेबंदी से बचने का तसव्वुर तो रखते हैं और दरस भी देते हैं, लेकिन अल्लाह ने जो इसका फार्मूला या इसकी बुनियाद या इसका दस्तूर बताया ना उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। इसी वजह से हमारे इख्तलाफ ख़त्म नहीं हो रहे। तो बहरहाल मतलब मेरा ये है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन आप दस्तूर के पाबंद हैं। यही वजह है कि हज़रत उमर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब बयान किया तो साथ ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में दो अफराद तजवीज़ कर दिए कि इनमें से किसी की बैत कर लो, लेकिन उन्होंने ही सबसे पहले इनकी बैत कर ली। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा था कि मुझे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की सारी बातों में से अगर किस बात पर जो है ना जी ये ख्याल आया कि ये बात ठीक नहीं है तो वो सिर्फ ये थी, वरना सब कुछ उन्होंने सही बयान किया। तो बहरहाल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बैत हो गई, ठीक है, और उम्मत जो है वो एक उम्मत बनकर आगे बढ़ने लगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे प्रोग्राम जो है ना आगे चलाए, ठीक है। उसके बाद भी कुछ लोगों ने ये ज़कात के वाले से बात की तो उन्होंने कह दिया ये नहीं हो सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में जो अंदाज़ था वही निज़ाम है, अब इसमें कोई फ़र्क, दीन में नक्स जो है ना वो बर्दाश्त नहीं होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जिस जज्बे के साथ माशाअल्लाह ऐलान किया जिहाद का, सब जो है ना महदूद हो गए और पाबंद हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसी तरह उसी निज़ाम को जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़कर जैसे छोड़कर गए थे आगे बढ़ाया है। और जितना वक़्त उनकी किस्मत में था वो उन्होंने गुजारा
اس کے بعد جب حالات بنے ایسے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نامزد کر دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ بہت ہی اہم، جامع اور مفید ثابت ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ اسی انداز میں ہی چلتے ہیں آگے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تیار کیا تھا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چلتے تھے ایسے ہی چلتے رہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ زیادہ پریشان رہتے تھے سازشی لوگوں سے، اس لیے وہ پوچھا کرتے تھے ایکم یحفظ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ، بھائی مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فتنوں والی باتیں جو ہے نا وہ ذرا بتا دیں تاکہ میں ان کا صحیح سد باب کر سکوں، ان کی صحیح ٹھکائی اور یا رکاوٹ کر ان کو خدمت کر سکوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس معاملہ میں بہت سنجیدہ تھا، لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں شر کے متعلق سوال مخافت ان یدرکنی، یہ نہیں کہ میرا ذہن شرارتی تھا بلکہ اس خطرے کے پیش نظر کہ کوئی شر مجھے اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ بعض لوگ تو یہ کہتے تھے نا نبی پاک کے آنے کے بعد کیسے کوئی شر ہو سکتی ہے، کہ آپ آگے آیات الخیر و بالشر، خیر کے نتیجے میں بھی کوئی شر آ سکتی ہے اور وہاں آ سکتی ہے وہ بھی۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سوال کرتے ہیں بار بار کہ بتاؤ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں کیا کہا۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے اور کہتے جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو ایک مجلس میں پھر یہ بات ہوئی تو انہوں نے فرمایا انسان کو دنیاوی زندگی میں کئی طرح کے فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس میں انسان کے لیے اس کا کاروبار بھی بنیاد بن جاتا ہے، خاندان بھی بنیاد بن جاتا ہے، اولاد بھی بنیاد بن جاتی ہے، لیکن انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ اس طرح کے جو فتنے ہیں یعنی کوئی انسان خود تیار نہ ہو لیکن ان کی وجہ سے متاثر ہو کر کوئی کام ایسا کر لے جو ٹھیک نہیں تو اس کا کفارہ جو ہے نا نماز روزہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا تو درویش آدمی کیڑی گل شروع کر دی، میں کیا پوچھ رہا ہوں اور تو کیا کر رہا ہے؟ فرمایا وہ فتنہ التی تموج کا موج البحر، جو سمندر کی طرح جوش مارتے ہوئے آگے بڑھے گا اور سارے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اس فتنے کی بات کرتا ہوں۔ نے کہا امیر المومنین چھڈو بنا تواڈے ہوندے کتنے جمنا یہ فتنہ ایسا۔ فرمایا ان بینکا و بینہا لبابا مغلقا، آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک بند دروازہ ہے، آپ کے ہوتے ہوئے وہ فتنے سر نہیں اٹھا سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا، کیونکہ اگر چابی لگا کر کھولیں تو پھر تو اس کو بند بھی کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی وہ دروازہ کھولا نہیں جائے گا، وہ توڑا جائے گا۔ تو یہ دروازہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، لوگ پوچھتے تھے حضرت عمر جانتے تھے کہ دروازہ کون سا ہے؟ ہاں فرمایا جانتے تھے، جس طرح یہ یقین ہے نا کہ کل صبح ہونے سے پہلے رات ہے، ایسے ہی ان کو یہ یقین اپنے متعلق کہ یہ دروازہ میں ہوں۔ اور واقعتاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نبی پاک نے فرمایا تینوں وے کہ شیطان راہ چھڑ جاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض آزمائشیں، بیبیاں کٹھیاں ہو گئے جناب رضی اللہ اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے وہ کٹھیاں ہو گئے، ساریاں بیٹیاں مطالبات، اگرچہ ان میں بھی اختلاف تھا، دھڑے بندی ہو جاتی ہے بیبیوں میں ہوتی ہے، لیکن بعض معاملات میں مختلف دھڑے بھی مل جاتے ہیں۔ اور نبی پاک کے ساتھ اپنے مطالبات رکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب گئے عمر کی آواز سنی سب بھاگ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا یا عدو بات انفسین اتحبنا نہیں ولا اتحبنا رسول اللہ، اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی، وہ تیری آواز بلند کر کے مطالبہ کر رہی ہیں، وہ مجھ سے ڈر رہی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیری صحابی اس طرح تجھے تو دیکھ کر شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ اللہ، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ بہرحال باوجود اس بات کے
کہ بعض باتیں یقینی تھیں لیکن پھر بھی وہ فکر مند تھے کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ایسی بات نہ ہو. لیکن ظاہر ہے رفتہ رفتہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور بھی ختم ہو گیا لیکن یہ بہترین دور تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کان وقافا عند کتاب اللہ. اللہ تعالیٰ کی کتاب کی کوئی آیت پڑھو جناب حضرت عمر پانی پانی ہو جاتا ہے, بس آگے نہیں جاتا. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے انہیں اپنا مشیر نامزد کر دیا. کیا خیال ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سب سے بہتر جانتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی. تو لوگوں نے کہا, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ صحیح بخاری میں آتا ہے, انہوں نے کہا کہ چلو آپ نے ہمارے بچوں کو نظر انداز کیا اس معاملہ میں, یہ بات تو قابل برداشت ہے, تو سانوں بھی کچھ نہیں سمجھا. اسی بزرگ عشرہ مبشرہ میں سے نام ہمارا بڑی بات ہے جی. اصحاب شورا میں بھی تو یہ تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا چلو پھر وے لینے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو بلا لیا, اراکین پارلیمنٹ مجلس شورا کے اعضاء کو, اور ان کے سامنے ایک صورت ہی رکھی ہے کہ دسو جی اس کا کیا مطلب ہے. کسی نے کہا میں مطلب آتا نہیں, کسی نے بیان کیا تو وہ ٹھیک نہیں تھا. جی حضرت عمر نے 10 بھائی, پھر تو 10 بھائی منڈیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جب بیان کیا تو حضرت عمر کہنے لگے آپ میرے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا علم کا وارث ہوں, اور یہ اس میں کوئی شک بھی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ پیالہ دیا گیا تو بچا ہوا میں نے حضرت عمر کو پیش کر دیا تھا. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کی وفات کے وقت یہ بات کہی تھی, ذاہب الیوم 19 العلم. 90% علم اکیلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہمیں حاصل ہوتا تھا. یہ علم تو ختم نہیں نہ ہونا ہے, اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے, لیکن مطلب اس کا یہ ہے کہ اکیلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اتنی رہنمائی ہمیں حاصل ہوتی تھی. تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اس دنیا سے گئے یا جانے لگے, حالات آپ کے سامنے ہیں, سنے ہوئے ہیں. آج ذاتی طور پر حضرت عمر نے خود دعائی ایسی کر دی تھی, اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلدک. بظاہر ناممکن چیزیں, یار شہید بھی ہونا تو رہنا بھی ایسے ہی ہے. کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمارے لوگ ہم بھی کمزور ہیں, اپنے متعلق شہادت کی موت کی دعا کبھی نہیں کرتے. لیکن میں حیران ہوں, کئی افراد کے میسج مجھے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کی موت دے. تو کبھی کبھی خوشی بھی ہوتی ہے. اور ایک دن مجھے خواب آیا کہ ہم ایک جنازہ پڑھ رہے ہیں تو ایک شخص نے میرے اوپر حملہ کر دیا. ٹھیک ہے, پتہ نہیں ہو کیا بات ہے. خواب ایسے خیالات بھی شیطانی اثر بھی ہوتے ہیں. تو جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سی کمی ہے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے. خواب میں بھی مجھے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اکثر میں اپنے آپ کو پاتا ہوں, اور ایسی صورتیں پڑھتا ہوں جن کی بہت بڑی خیر کی طرف جو ہے نا معبرین نے تعبیریں کر رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا جب تک زندہ رکھے, اسلام پر رکھے, تاکہ جب موت آئے حالت ایمان میں آئے. اصل ضرورت تو یہ ہے. تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حادثہ ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ محسوس کر لیا کہ اب وقت ختم ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا میرے پاس دونوں آپشن ہیں, اگر کسی کو نامزد کریں تو ٹھیک ہے, نہ کریں تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اختیار کرنا زیادہ مناسب سمجھا, جب کہ ہر انداز ہر جگہ پر ایک جیسا اثر اور فائدہ نہیں رکھتا. یہاں بعد میں پہلے بھی کہا تھا کہ بات ذرا بڑی ہے جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت
عمر رضی اللہ عنہ نے ویسے کہا بھی تھا کہ اگر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے تو میں بغیر کسی مشورے کے ان کو امیر نامزد کرتے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو نامزدگی معروف ہے حدیث کی کتابوں میں وہ یہی ہے. صحیح مسلم میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو نامزد کرتے خلافت کے لیے تو کسے کرتے؟ انہوں نے ابو بکر صدیق کو، ان کے بعد عمر کو، ان کے بعد ابو عبیدہ بن جراح کو. یہ باقاعدہ موجود ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے وہ فوت ہو چکے تھے، ادھر گئے شام میں. تو حضرت ابو عبیدہ کے نہ ہونے کی صورت میں بھی کسی کو نامزد کیا جا سکتا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تھوڑا سا اشارہ دیا بھی تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کی تھی کہ اگر سعد کو خلافت ملے تو بات اچھی ہے. حالانکہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو کوفہ کی گورنری سے معزول کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی شکایت پر. لیکن یہ حضرت عمر کا ایک انداز تھا فتنوں سے بچنے کے لیے کہ باتیں دیکھیں گے ابھی ختم کرتے ہیں. تو کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ لم اعزل ہو ان عجزم ولا خیانہ، نہ ان کے اندر کوئی کمزوری ایسی پائی گئی ہے کہ وہ خلافت یا گورنری کے اہل نہ ہوں، اور نہ انہوں نے کوئی کام ایسا کیا ہے جس کی خیانت کی بنیاد پر کہیں کہ ان کو معزول کر دیا جائے. ہم نے صرف فتنہ کنٹرول کرنے کے لیے ان کو معزول کیا ہے. ان اصابت الامرۃ سعدہ، اگر سعد کو امارت مل جائے تو وہ اچھا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو فلیستعن بہ ایکم ما امر، جسے بھی خلیفہ بنایا جائے وہ اسے اپنا معاون اور اسسٹنٹ ضرور بنائے. تو میں یہاں کہتا ہوں بڑا ہی چھڑ دیتے تھے کیا خیال ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی کو نامزد نہ کیا، البتہ 6 افراد برائے شورا انہوں نے مقرر کر دی. ان میں حضرت سعید بن زید، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی ہو سکتے تھے، لیکن ان کو خارج کر دیا. حضرت عبداللہ بن عمر کے متعلق کہا یہ آپ کے ساتھ رہیں گے لیکن کیسا نہیں ہوگا. تو وہ 6 افراد جو ہے نا جب بیٹھتے ہیں تو 6 میں سے 3 جو ہیں وہ دستبردار ہو جاتے ہیں، 3 باقی رہ جاتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان، حضرت علی. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی کہ 3 افراد ہیں، اب کام تھوڑا سا آسان ہو گیا ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی دستبردار ہو جائے حق کے خلافت سے، لیکن اس کو وقتی اور عارضی طور پر عبوری امیر بنا دیا جائے تاکہ وہ لوگوں سے مشورہ کر کے لوگوں کی رائے کے مطابق فیصلہ سنائے. اب یہاں ایک بات ہے جو کمزوری کا پہلو بن گئی. اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، میرا خیال ہے آپ اختلاف بھی کر سکتے، اتفاق بھی کر سکتے، حضرت عمر اگر نامزد کر دیتے تو یہ حالات نہ بنتے. تو اس وجہ سے کہ لوگوں پر یہ بات چھوڑی گئی تو لوگوں میں فیصلہ تو وہ قبول کر لیا گیا جو سب نے یا زیادہ افراد نے کیا، ان کی رائے تھی، مشورہ تھا، لیکن 2 ذہنی کیفیت اور 2 طرح کے خیالات کے حامل افراد کی ایک گروہ بندی کی صورت جو ہے نا وہ پیدا ہو گئی، اور یہ اختلاف کا ایک بنیادی رستہ بن گیا. اللہ اکبر. اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ حالات جو بنے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. تو اس کے بعد پھر معاملہ صرف اس حد تک نہیں رہا کہ حضرت علی اور عثمان میں سے کون بہتر ہے، بلکہ بڑھتے بڑھتے لوگ باغی بن گئے. حضرت امیر المومنین جن کی بیعت سارے مسلمانوں نے کی، سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بیعت کی، پھر حضرت علی نے بیعت کی، سارے لوگوں نے بیعت کی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو ان کے ہی لوگ باغی ہو گئے. حالانکہ بغاوت کسی عام حکمران کی بھی جائز نہیں جب تک وہ نماز قائم کریں،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا ما اقاموا فیکم الدین، دین پر چلیں اور نماز قائم کریں اس وقت تک چاہے کسی آدمی میں کوئی کمزوری بھی ہو اس کی بغاوت کی اجازت نہیں۔ آپ نے افو بیعت الاول فالاول، جس کی بیعت کر لی ہے اس کی وفاداری کریں۔ اب یہاں یہ صورت بغاوت کی بن گئی، اور بغاوت کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اب وہ ذہن جو پہلے تھے اندر اندر وہ باہر آ گئے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، اب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اصحاب شورا میں سے تھے، حضرت عمر کے بعد، حضرت عثمان کے بعد سب سے بہتر تھے، لیکن حالات اس طرح کے بن گئے کہ وہاں یہ مسلمانوں میں دھڑے بندی کی بنیاد بن گئی۔ وہ کہتے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کہ ساتھ لیا جائے، اور ادھر سے اس کا اہتمام نہیں ہو سکا۔ تو اب نہ صرف یہ کہ زبانی اختلاف ہوا، بلکہ دو علیحدہ علیحدہ اسلامی حکومتیں قائم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کی مصالحت ہوتی ہے تو پھر حضرت علی کے حمایتی جو ہیں نا وہی آگے بڑھتے ہیں، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ یہاں سے جو نظریاتی اختلاف تھا نا اس کو ایک ہوا مل گئی، اور چڑھتے چڑھتے لوگوں نے اللہ کو بھی موضوع بنا لیا، رسول اللہ کو بھی موضوع بنا لیا، پھر حضرت علی کی حیثیت کو بڑھا دیا، کسی نے حضرت علی کو کافر کہا، کسی نے حضرت علی کو رب کہہ دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ چیزیں بن گئیں کہ حضرت علی کیوں کافر ہیں، اس لیے کہ انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، یا گناہ کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب دار اسلام سے خارج ہے، ابدی جہنمی ہے، یہ ساری بات۔ میں سمجھتا ہوں بہرحال کسی کے ساتھ بھی اتفاق اختلاف ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگ تھے نا، بڑے لمبی سازش ہوتی ہے،